नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सियासी डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हैं, लेकिन ग़ालिबन सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ है, और यूँ एक तरह से कहिए कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एक इब्तदाइया हुआ है। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 20 तारीख को सियासी जमातों की है, उससे 3 दिन पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सियासी लीडरान भी शामिल हुए, जिसमें बार काउंसिल्स के लोग भी थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदार भी थे। वहाँ जो बहुत से मुतालबात किए गए, उनमें एक बहुत दिलचस्प मुतालबा ये भी है कि 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और मौजूदा जो निज़ाम है उसमें जज साहिबान और जुडिशरी को कंट्रोल हासिल है मुकम्मल, जजों की तैनाती पे, उनकी अकाउंटेबिलिटी पे, और इस प्रोसेस को रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस की मौजूदगी में इंसाफ जो है पाकिस्तान में वो मुतासर हो रहा है। और मुतालबा ये किया गया कि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, जज साहिबान की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें जुडिशरी का रोल तो हो, लेकिन उसके साथ ही एग्जेक्टिव का भी रोल हो और बार काउंसिल्स का भी रोल हो। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने उस मौके पे क्या कहा, वो छोटा सा टुकड़ा भी मैं आपको सुनाता हूँ। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का जो ताकत है, जो तरीका है, अवाम ने ये फैसला करना है। अवाम का फोरम पार्लिमान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि आप अपना रेजोल्यूशन में डालें कि 19th अमेंडमेंट रिपील करो। जजेस का तैनाती का जो तरीका है उसमें अवाम का सबसे ज़्यादा रोल होना चाहिए। उसमें ज़रूर बार काउंसिल का और बार फोरम्स का इनपुट होना चाहिए, और ऑब्वियसली जुडिशरी का इनपुट होना चाहिए। अब नाज़रीन, यकीनी तौर पे ये एक बहुत ही दिलचस्प मुतालबा है, ये बड़ा जायज़ मुतालबा भी है, ये बड़ा सही मुतालबा लगता है, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि ये मुतालबा इसी स्टेज पर क्यों आ रहा है जिस स्टेज पर ये आया है 10-11 बरस के बाद। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और चेयरमैन हैं सेनेट में डिफेंस कमेटी के, और वकील भी हैं। इस लिहाज से वेरी वार्म वेलकम टू। मुझे स्टूडियो में ही ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पाकिस्तान के मारूफ कॉलमनिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम्स में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एज़ वेल। और मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं सईद काजी साहब, जो कि कॉलमनिस्ट भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब से करूँ, क्या आपकी हुकूमत का, आप सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के और वकील भी हैं, ये जो मुतालबा बिलावल भुट्टो से की तरफ से आया है और जो बार काउंसिल की तरफ से आया है, ये सही तो कह रहे हैं? इसमें क्या खराबी है? डू यू एग्री विद देम? देखें जी, मैं पीटीआई गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो मौक़िफ़ पेश करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस मौक़िफ़ का इल्म नहीं है। ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो जाए तो उससे ऑफिशियल मौक़िफ़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। यानी 19th अमेंडमेंट के ऊपर आपकी हुकूमत का, तहरीक इंसाफ का कोई पोजीशन है ही नहीं? मेरे ख्याल में इस वक्त वो प्रायोरिटी नहीं थी। इसके बाद कोई हो जाए इनके कहने पर तो आई कांट से। तो ये शब खून मारा है अपोजिशन ने आपने? नहीं, मैं इसी पे आ रहा था जी। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको तो पता होगा, मैं अपनी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रहा हूँ, इस पर मैं इतना ज़्यादा नज़र नहीं डाल सका इस कॉन्फ्रेंस पे। ये APC है जो भी कहलाइए, लेकिन इस पे PTI मदऊ नहीं थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक शिकायत है। मैं ज़ाती शिकायत नज़र नहीं आ रहा वैसे कोई। मैं एक ज़ाती शिकायत करना चाह रहा हूँ आपसे, नहीं आपके तवस्सुत से। 2-3 हफ्ते हुए आबिद साकी साहब को मैंने फ़ोन किया, कोई मुझे किसी वकालती काम था कोई उनसे, तो बड़े उन्होंने गर्मजोशी से, वैसे बड़ी शफ़क़त से पेश आते हैं हमेशा। ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है उनकी मेरे से, मेरी फैमिली से। तो उन्होंने झट पहले ऐसे कि मैं उनसे अपनी फरमाइश करता कि आबिद साकी साहब ये फ़लाँ काम है, उन्होंने कहा यार हमने 17 तारीख को APC की हुई, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 वीक्स अगो, और आपको बुलाना है आपकी पार्टी की तरफ से। मैंने कहा हाजिर जी, आप जब बुलाएं, आपका हुक्म है, तामील होगी। उसके बाद क्या हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मेरी शिकायत है, आबिद साकी साहब से शिकायत है आपके तवस्सुत से। लेकिन मैं इस पर राय ज़रूर दे सकता हूँ, मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानता हूँ। अब इसको आई कांट से। अच्छा, पहले इसी पॉइंट को देख लें, ये क्या वजह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया गया इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, बार काउंसिल की तरफ? ये मेरे बार की सियासत एज़ यूजुअल। बार में तो PTI के वकील नहीं एज़ यूजुअल नहीं, ये होता है, ऐसे ही होता है। ये एक ट्विस्ट करना, एंगल देना, चीज़ों को इस तरह ले जाना, यानी हुकूमत को खड़ा कर देना कि इनसे छीनना है। जब मैं आपको हरीफ समझूंगा, हलीफ नहीं समझूंगा,
تو پھر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت کو بھی بٹھاؤ، حکومت کو بٹھاؤ، اپوزیشن کو بٹھاؤ. آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کا رائٹ ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ایک ساروں کا فورم ہے، پی ٹی آئی کا بھی، نون کا بھی، عوام کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، تو آپ کو اس فورم پہ اپنی جانبداری نہیں دکھانی چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں. اور اس میں مجھے تو بہت سارے ان کے اپنے سے، یہ جو انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ احتسابی نظام ناکارہ، تو اس میں آپ شامل ہیں. بار کونسل کس کے نہیں، بار کونسل نہیں، آپ کے وکیل، آپ کے سارے کس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ اچک زئی صاحب جنہوں نے سارجنٹ کو کچلا تھا، اس کی طرف کامران مرتضیٰ صاحب ان کے وکیل تھے. اچھا شاباش. ہاں تو اب یہ کوئی کامن سینس بنتی ہے؟ یعنی آپ مثال کے طور پہ کامران مرتضیٰ جو بار ان کے وکیل تھے. اور اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کس کے سارے وکیل تو کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری طرف. جو جرم ہوتے مجرم ہوتا ہے یا جو کرپشن جس پہ الزام لگتی ہے، جس کو لایا جاتا ہے، اس کے طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا وہ زیادہ پیسے پے کرتا ہے، یعنی آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایلیٹ کے ساتھ. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کل آپ بچوں کے ساتھ تھے، تو آج آپ اس پیمرا کے ساتھ ہیں. آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو وہ یہ اچھا. پھر دوسری بات ہے، آپ کے ساتھ ہم نے موومنٹ چلائی تھی، ریاست ہوگی ماں جیسی، وہ کدھر گئی؟ پھر آپ کو ذاتی اس لیے تھی کہ ججز کو آپ گالیاں دیں، ججز کو تھپڑ ماریں، ججز کو عدالتوں میں بند کریں، اور وہ دل والے ہسپتال پہ حملے کریں. اپنی جوڈیشری میں آپ نے اپنی منجی کے نیچے سے کتنی ڈانگ پھیری ہے. وہ بات ہے نا، اپنا صاف کریں، آپ لائیں، آپ بنے ساروں کے آگے. آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ سعید قاضی صاحب کو میں لے لوں. سعید قاضی صاحب، اگر پاکستان بار کونسل کی اس آل پارٹی کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت کو نہیں بلایا گیا، نہیں مدعو کیا گیا، تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہو سکتا ہے. یہ ایک شگاف ہے اس کے اندر، یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک ڈیفیکٹ ہے. کیونکہ یہ اپوزیشن کی تو نہیں تھی نا، ڈیفیسٹ ہے. یہ تو وکیلوں کی اے پی سی تھی، وکیلوں کی اے پی سی تھی. لیکن سعید قاضی صاحب، جو مطالبہ یہاں پہ کیا گیا ہے کہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور ججز کی تعیناتی جو ہے اس کو براڈ بیس بنایا جائے. ابھی صرف جوڈیشری کو اس پہ کنٹرول ہے، اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشری کا انپٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی بار کاؤنسلز کا اور ایگزیکٹو کا بھی انپٹ ہو. یہ مطالبہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور خاص کر کے اس سٹیج پہ جب یہ آیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو ہم ہر جو انکلوژن ہے اس کو ہم بالکل اپوز نہیں کرتے. اب اس کو آپ گیون سرکمسٹانسز میں دیکھیں. ابھی میرے بھائی بھٹی صاحب نے بات کی، مجھے ایک دن ایک عدالت میں جانے کا، لوور کورٹ میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک مقدمہ تھا ایک صحافی کا اور اس کی بچی کے حوالے سے تھا. میں نے جو وہاں منظر دیکھا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. جس طریقے سے جو زبان اور جس طریقے سے خاموشی سے سر جھکائے ایک جونیئر جج بیٹھے تھے، میں اب بتا نہیں سکتا آپ کو. اس کے بعد میں ایک اور بھی بات عرض کرتا ہوں. یہ بات بھی بڑی اب پختہ ہو چکی ہے کہ یہ جو لائرز باڈیز ہیں، اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وکیل سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کے خلاف وکیل نہیں ملتا. چلے اس کو چھوڑ دیں. پی آئی سی میں جو ہوا لاہور میں، وہ آپ کے سامنے ہے. بھائی لوگ تو انٹچیبل بن گئے ہیں. میں یہ تجویز بری نہیں ہے، بالکل اس میں انکلوژن ہونا چاہیے. مگر ہمارے ہاں کیا ہوا، ماشاءاللہ جتنے اعلیٰ سٹینڈرڈ افتخار چودھری صاحب کر گئے ہیں، میں اس پہ کوئی زبان نہیں کھولنا چاہتا کہ وہ کتنے اعلیٰ جو معیار انہوں نے مقرر کیے تھے، اتنی امپورٹنٹ، وہ بھی ہمارے سامنے اس کی تاریخ موجود ہے. ہمارے پاس تاریخ وہ بھی موجود ہے جب اس طرح سے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو جواب دے رہے تھے ملک قیوم صاحب کہ میرا زبان جارہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہوں. ایک جونیئر جو کلرک یا پیون بھی اس طرح بات نہیں کرتا. وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بعد میں کیا ہوا، اس کا کچھ نکلا، انہیں ہٹا دیا گیا. یہ اپنی جگہ ہے. دیگر بے شمار. تو بات یہ ہے کہ اتنی زبوں حالی ہے. اس طریقے سے ادارے جو ہیں دے ہیو بین بیکم راٹن ٹو دی کور. اس پہ ہمیں، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. کیونکہ یہاں کیا ہو گیا ہے، یہاں پارٹی ہو، پارلیمان ہو، ذاتوں خاندانوں کے بچاؤ اور اس کی پرسنلائزیشن ہو گئی ہے ہر ادارے کی. پوائنٹ کو تو میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ براڈ بیس ہونا چاہیے، انپٹ صرف جوڈیشری ہی کوئی جج صاحبان کی تعیناتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن میرے ذہن میں ایک کیڑا سا ہے کہ اس موقع پہ ساری اپوزیشن اور بار کاؤنسل اس نقطے پہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں اس سٹیج کے اوپر؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی سیاسی؟ پہلی بات تو یہ وجہ ضرور ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ محترم سعید قاضی صاحب کے لیے کہ 14 ٹویٹ کیے الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نے، 8 نہیں کیے، 14 کیے. دوسری اور کس وجہ پہ کیے؟ کیونکہ میرے باپ کو اشتہاری قرار دے دیا اور ان کو کہا گیا ہے کہ سرنڈر کریں واپس آ کے. یہ ایک انہوں نے گستاخی کر لی. تو وہ چیف جسٹس سے سوال پوچھ رہی تھی، آپ پہ بھی دباؤ ہے. آپ
اور مزے کی بات سنیں, جن عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا اور جن کی وجہ سے وہ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف 14 ٹویٹ وہ فرما رہی تھی. یہ ہے حال. اور دوسرا جو ارشد ملک صاحب ملے ہیں وہ آئی سی یو میں ملے تھے, جو گھر آئی سی یو بنا تھا نا 8 ہفتے کی طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. جب ہم نے نواز شریف صاحب کو کہا اور جیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ جا کے اپنا علاج کروا لیں, 1 گھنٹے کی سرجری کر, تو جج ارشد ملک صاحب نے اس وقت ملے تھے, اس وقت ملے 8 اس وقت طبی ضمانت پہ تھے نا. طبی آپ اتنی انفارمیشن کہاں سے نکالتے ہیں؟ اچھا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ آخری بات, میں بھی سارے اخبار پڑھتا ہوں, آخری بات یہ مجھے نہیں ملتی. آپ کو کہاں سے ملتی ہے ویسے بھائی؟ دیکھیں ہم تو کام دھندہ یہ ہے, آپ تو اینکر ہیں نا, ہم تو وہ روٹی لگانے والے ہیں تھجے نگر اور سعید قاضی صاحب کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. اچھا دوسری بات, یہ الحمدللہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا, بڑی پلاننگ کے تحت 2005 میں ان کی ویڈیو بنی تھی ارشد ملک صاحب کی, جو ملتان میں جو آبجیکشن ویڈیو, اس ویڈیو کو خرید لیا گیا اور جو چیک دیا وہ بھی باؤنس ہو گیا. جو پجارو دی تھی, لیکن ویڈیو کو چیک سے خریدا گیا, ہاں وہ ڈس آنر ہو گیا. جو پجارو دی گئی تھی وہ جعلی نکلی. اچھا وہ پجیرو جعلی نکلی, ہاں پجیرو جعلی, اور چیسر نمبر, گاڑی چیز نمبر اور تھا, اوپر سے اور تھا, نیچے سے اور تھا, وہ بھی نکلا. اچھا وہ بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ خواجہ حارث صاحب نے, بشیر صاحب نے کہ عدالت میں درخواست دی کہ ہم آپ کے پاس کیس نہیں سنا چاہتے. انہوں نے کہا نہیں میں تو سنوں گا. یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں چلے گئے تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں سنیں. پھر بشیر صاحب نے معذرت کی, پھر ان کو لگایا. بشیر صاحب نے پھر معذرت کیوں کی؟ بشیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب جب ایک ان کی پوزیشن کنٹروورشل کر دی گئی, وہ کہہ رہا ہے آپ جب میرے پاس, میں جج ہوں, آپ آئے ہیں, تو آپ جب کہہ رہے ہیں آپ پہ ٹرٹ نہیں, تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا, ہائی مورل گراؤنڈ لی, وہ چھوڑ دی. اب ادھر کیس لگوائے. مجھے تو شک ہے, میں تو اس پہ یقین ہوں کہ جو فلیگ شپ میں چھوڑا ہے وہ بھی ارشد ملک صاحب نے زیادتی کی, کہ اس پہ سزا ملنی چاہیے تھی. ایون فیلڈ اور یہ جو العزیزیہ میں زیادہ ملنی چاہیے تھی. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے آج کہتے ہیں 2 نمبر جج کو لائے, 2 نمبر جج سے ملے, 2 نمبر جج سے ملاقاتیں کی, 2 نمبر جج کو لگایا, 2 نمبر جج کے آگے کیسز لگوائے, اور 2 نمبر جج سے ریلیف لیے, پھر 2 نمبر جج کو ایکسپوز کیا. اور پھر الحمدللہ آج اسی عدلیہ میں, اسی ایون فیلڈ نے, جہاں مرغی چور, اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرغی چور کو اور 7 اور اس کو ضمانت نہیں ملی تھی, ان کو مل گئی. اور 5 اعتراضات اٹھائے تھے, آپ کو یاد ہوگا جسٹس کھوسا صاحب نے سپریم کورٹ میں. سر یہ ولی صاحب کو بھی میں ٹھیک ہے, اس لیے میں کہنے لگا تھا کہ میں گھر جاؤں, میری رائے نہیں لینی ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی میں نے تو صرف شکایت ہی کی تھی, ابھی تو میں نے ابھی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا اس موضوع پہ. جی بالکل. اور میری عرض ہے, ہم بالکل دونوں مہمان آپ کے بالکل ٹینجنٹ پہ گئے ہوئے ہیں. یہ موضوع بالکل ایک اور ہے, آئین کی 19ویں ترمیم کے نیچے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری اور اس پہ ان کی رائے, وہ بالکل علیحدہ موضوع ہے. یہ تو ماتحت عدلیہ کی بات ہے, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ججز اور یہ ایک پروسیس کی بات ہم کر لیں. نہیں, یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم کس پہ بولتے ہیں. ہاں نہیں, آپ بالکل نہیں, موضوع کچھ اور ہے, آپ ٹینجنٹ پہ چلے گئے. میں بولنا چاہتا ہوں نا, اصل پوائنٹ پہ تو ہم آئے. جی آپ بتائیں. دیکھیں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں, مجھے وہاں مدعو کیا ہوتا ہے انہوں نے, جو کہ انہوں نے کہا تھا کریں گے لیکن نہیں کیا. تو یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, ان کا میرے پاس جواب بھی ہے, اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری. وہ جواب کیا ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 1994 تک ججوں کی تقرری کا ایک طریقہ جو تھا وہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے, میننگ آئین کی وہ شکیں تو وہی رہیں, 18ویں ترمیم تک وہی رہیں, بنیادی فرق کیا پڑا ہے؟ اس کی تشریح 1994 کے اندر یہ ہوتا یہ تھا کہ ایگزیکٹو کی مشاورت سے جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں. بالکل صحیح. متعلقہ گورنر ان دا کیس آف ہائی کورٹ ججز, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے تھے دونوں, اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف دا پروونس. یہ ایک مشاورت کے ذریعے ہوتا تھا, اور اس میں بیچ میں ظاہر ہے آئین کی وہ انٹرپشنز بھی آئیں, وہ جو پیریڈ ڈسرپشنز ہوئیں. ٹھیک, ہاں جی, کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز ہوئیں, تو ایگزیکٹو بہت زیادہ غالب آیا ہوا تھا جو ججوں کی اپوائنٹمنٹ پر. اور بلاول بھٹو صاحب نے جو اعتراض ڈالا ہے, اس کے پیچھے جو ہسٹری میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو 1994 کا میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پی گورنمنٹ بینظیر بھٹو صاحبہ سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنی, تو انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو 4 یا 5 ججز کو سپر سیڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا. ٹھیک ہے, 1993 اور 94 میں 93 میں شاید ان کو بنا دیا, 94 کے شروع میں بنا دیا. ٹھیک, 4-5 ججز کو سپر سیڈ کر کے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, کیونکہ ہی واز چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے ذریعے اور ان کی مشاورت سے ججوں کی تقرری ہونی تھی, ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اور بلاول صاحب کے پاپا نے ویسے یہ واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ کسی ایک موقع پہ ان کے ساتھ ایسی کوئی گفت و شنید کی جو کہ اتنی تلخ تھی کہ سجاد علی شاہ صاحب, جن کو
किसी वजह से उन्होंने 4 जजेस को सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस समझती थी कि मेरा लॉयलिस्ट होगा, और वो उन्होंने एक फैसले में नवाज शरीफ की जो बहाली थी उसमें एक डिसेंट उन्हीं का था। बिल्कुल सही। और उनके अल्फाज थे कि उस जजमेंट में, ये भी काबिल गौर अल्फाज केस में जो भी, वो तो खैर बेनज़ीर साहबा की स्टेटमेंट थी, इस जजमेंट के अंदर अल्फाज डिसेंटिंग नोट में थे कि इट इज स्ट्रेंज दैट 2 सिंधी प्राइम मिनिस्टर्स आर sacrificed on the altar of Article 58(2)(b and a Punjabi Prime Minister comes in the tables are turned। ये जजमेंट के अल्फाज हैं। Anyway, इसको देखते हुए उन्होंने इनको लगा तो दिया, लेकिन समझा कि हर चीज़ इनकी मर्जी की करेंगे। जब वो ज़्यादा उन्होंने आपे से बाहर हो गए, वो इनकी मामा जो इनको शहीद कहते हैं और इनके पापा, तो फिर सजाद अली शाह साहब ने भी कहा मैं भी देखता हूँ, और उसके नतीजे में 1996 में एक जजमेंट आई अल जिहाद ट्रस्ट केस की, जिसको जजेस केस कहते हैं। ठीक। और उसमें आइन की शिकें वही रहीं, लेकिन उसमें यह तय हो गया कि जी जो भी मशावरत होएगी, चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है। और फिर अल जिहाद ट्रस्ट, और ये 96 में ये तशरीह हो गई थी। ठीक है। और ये भी उसी तशरीह में आ गया था। सजाद अली शाह साहब भी माशाल्लाह, नहीं तो फिर 19th अमेंडमेंट की है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, सजाद अली शाह साहब ने भी अपनी बारी पे अपने मामले में उस केस में फैसला नहीं लिखा। वो फिर ये उसके नतीजे में ही वो निकला था कि सिर्फ सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। वो आज भी कायम है, वो तशरीह हुई है उस वक्त की, आइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट होते हैं, जो नंबर 2 पे होते हैं रिटायरमेंट पे। अब जो मुतालबा कर रहे हैं, अब ये 18वीं तरमीम में असल में इन दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर ये किया। 18वीं तरमीम में उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट का भी एक पार्लिमानी बोर्ड एक इन्वॉल्व होगा, पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमेटी, उसमें बार के मेंबर्स को भी ले आए। पहले तो सिर्फ मुशावरत गवर्नर की, प्रेसिडेंट की और चीफ जस्टिस की होती है। फिर 19th क्यों करनी पड़ी? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, उसमें हुआ यही कि 19th अमेंडमेंट यूँ करनी पड़ी कि उस वक्त तक वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए थे, तो उन्होंने इस बात को आज़ादी अदलिया के ख़िलाफ़ समझा कि पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं। 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे 1996 में एक और केस था, महमूद खान अचकजई केस, उसमें वज़ा कर दिया गया था कि पाकिस्तान के आइन के 4 सुतून हैं, बेसिक फीचर्स: फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इस्लामिक प्रोविजंस। तो कहते थे इन 4 सुतूनों से बाहर जाके कोई आइनी तरमीम भी हो तो उसको भी गैर आइनी करार दिया जा सकता है, आइनी तरमीम को भी, विद 2/3 मेजॉरिटी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने, लेकिन ये इंडिया में होता रहा है, 4-5 केसेस में स्ट्राइक डाउन हुई है। पाकिस्तान की कोर्ट ने अभी तक स्ट्राइक डाउन नहीं की अमेंडमेंट, लेकिन वजह कर दिए वो सुतून। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि जी ये उस सुतून के खिलाफ है, ये तरीका, ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी में चूंकि ये इंटरफेरेंस है पार्लियामेंट का, ओवर ऑइंग ब्रेक से पहले ये बिलावल, और उस वजह से क्यों मुतालबा कर रहे हैं? मेरी अर्ज है, उसने इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये कहा, आखिरी बात है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये कहा कि बजाय कि हम एक आइनी तरमीम के किसी हिस्से को स्ट्राइक डाउन करें, आप खुद ही उसको मॉडिफाई कर दें कि जुडिशरी की प्राइमेसी। अभी की सिग्निफिकेंस उधर ही क्यों? अभी की सिग्निफिकेंस नहीं, मेरे ख्याल में, मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है मेरे ख्याल में वही चाहते हैं कि उनकी मामा और पापा वाला वो जमाना आ जाए जब वो सजाद अली शाह साहब के ऊपर इस तरह का दबाव डाल रहे थे, एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस इस तरह की आ जाए, मेरे ख्याल में। चले एक और ये क्योंकि ये जितनी अदलिया की आज़ादी के हक में ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं जो कि आज अपने बयान दे रही थी, ये हमें ही बताएं। ठीक, अच्छा, अब तक की बहस जो है वो इस हवाले से हुई। नाज़रीन, थोड़ी सी सियासत की तरफ भी आ जाते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा गेयर लेके आते हैं पॉलिटिकल ट्रैक के ऊपर आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो मौमा, उसकी जो मिस्ट्री है कि उसमें 19वीं तरमीम पे हमला इतने भरपूर अंदाज में क्यों किया गया, जिसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल है। मौमा किसी हद तक तो हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से वो सॉल्व नहीं हो सका। वलीद इकबाल सर, देखें जी, ये बात जो है इसमें मुझे नहीं पता इनके जहन में क्या चीज़ है। मैंने आपको सारी हिस्ट्री इसलिए बताई। मैं बाय द वे ये 19वीं तरमीम में जो तब्दीलियाँ मांग रहे हैं, ये उसूलन मैंने आपका कहा ना कि फ़रोग़ नसीम साहब के ज़रिए यकीनन ऑफिशियल पोजीशन गवर्नमेंट की भी आएगी। ये यकीनन हम ऐसी तरमीम हर गवर्नमेंट को सूट करेगी, मैं वजह बताता हूँ। और ये कोई अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होंगे। हर गवर्नमेंट को सूट इसलिए करती है क्योंकि हर गवर्नमेंट उसूलन वुड विश कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में उसका भी हिस्सा हो, उसकी भी कोई असर रसूख हो, क्योंकि इस वक्त वो प्राइमेसी और वीटो जो है वो जुडिशरी के पास ही है उस तकर्रर का। ठीक है, तो ऐसी अमेंडमेंट जो है वो एक, अब उसको उन्होंने जोड़ दिया ना। अब उसको, इस टुकड़े को अगर आप सुने तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम जुडिशरी के ऊपर अटैक इसलिए कर रहे हैं कि ये जुडिशरी जो है ये हुकूमत के कंट्रोल में। एक साइड से वो कह रहे हैं कि जुडिशरी अपनी अपॉइंटमेंट्स खुद करती है,
دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری جو ہے حکومت کے کنٹرول میں ہے اور اس جوڈیشری کو استعمال کر کے پاکستان کی سیاست کو چلایا جا رہا ہے, یہ ان کا اور جی میں نے اب عابد ساقی صاحب کا ذکر جب شروع میں کیا, انہی کے ساتھ میں ایک پینل پہ تھا, آسما جہانگیر صاحبہ کی یاد میں پچھلے سال ایک کانفرنس تھی اور میں نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, میں آئی اسٹینڈ بائی دیٹ سٹیٹمنٹ کہ آرٹیکل 62(1)(f) آف دا کانسٹیٹیوشن از دا نیو 58(2)(b). پہلے 58(2)(b) ہوتا تھا تو پوری اسمبلی کو فارغ کرنا پڑتا تھا, اور اب یہ 62(1)(f) ہے جس سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اسپیسیفک ہو گئی ہے, یہ اب اسپیسیفک ہو گئی ہے. اور یس اس میں جب تک عدالت ڈکلیئر نہ کرے وہ ایک شخص ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. اب ڈسکوالیفائی بہت سے لوگ ہوئے ہیں, ذرا زیادہ نمایاں طور پہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں, ویسے تو جہانگیر ترین صاحب بھی ہوئے ہیں, اور بہت سے ایم این ایز جو ہیں جن کے نام لوگ جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تا حیات, صرف ہمیں اس کا نہیں پتا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے, اور اس میں قصور ان کا بھی ہے, یہ نہیں سمجھے یہ انہی دونوں پارٹیاں کو جو آج اے پی سی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں, وجہ بتاتا ہوں جی میں اس کی کیا ہے کہ یہ جو 62(1)(f) ہے بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل, جب آصف سعید کھوسا صاحب وکیل ہوتے تھے انہوں نے 62(1)(f) پہ لکھا, حکومت کی کر رہی نہیں ایبسولوٹلی ناٹ جی, یہ ان کے کلوزٹ میں اتنے اسکیلیٹنز ہیں, بھائی قطری خط کوئی لے کے آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 62(1)(f) پہ پورا اترے گا؟ اب میں نے اب میں نے نہیں آپ کو کہا کہ میں پروگرام چھوڑ کے چلا جاؤں, ابھی تو 2 منٹ نہیں جی, میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آصف سعید کھوسا صاحب نے, میں آئی ول ٹرائی اینڈ کنکلوڈ مائی پوائنٹ. 62(1)(f) پہ آصف سعید صاحب نے, کھوسا صاحب نے ایز اے لائر ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا, کیونکہ جنرل ضیاء الحق اس کو 8ویں ترمیم کے بیچ میں لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ایز اے سپریم کورٹ جج انہوں نے اپنی ججمنٹ میں پھر کسی اور موقع پہ کہا کہ جی میں نے وہ ایز تنقیدی آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا ایز اے لائر when he was a practicing lawyer, as a judge and sitting in judgment, انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے ایز ججز کہ جب آئین اس طرح سے بنا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ اور اس طرح کیری آؤٹ کرنا ہے, ہم اس کے پابند ہیں. بات قصور ان کا پتہ ہے کیوں ہے کہ جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی پی 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 والے منتیں کر رہے تھے میاں نواز شریف کی کہ 62(1)(f) کو نکال دو, اور وہ نہیں مانے, سوچتے ہوئے کہ شاید زرداری صاحب ایک دن لٹک جائیں گے اس کے اوپر, اس لیے نہیں مانے اور خود لٹک گئے. یہ اور خود لٹک. بار کونسل کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جس کو سپورٹ حاصل ہے اپوزیشن کی, جس میں حکمران جماعت کو بلایا نہیں گیا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس حد تک یہ ہوئی 3 دن پہلے اس ملٹی پارٹی کانفرنس سے, آل پارٹی کانفرنس جو 20 تاریخ کو ہونی, کتنا ایک امپیکٹ ہوگا اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا شیپ کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا, 0 = 0 = 0. اس اپوزیشن پہ اب مجھے دیکھتے ہی نا میرا دل پسیج جاتا ہے, ترس آ جاتا ہے, نامعقول حد تک ترس آ جاتا ہے اس اپوزیشن کو دیکھتے ہی, 2 سالہ پرفارمنس دیکھتے ہی. کمپرومائزڈ, کرپٹ, چوروں اور اپنی 40 سال کھا پی کے مال بچاؤ, آل بچاؤ, کھال بچاؤ پروگرام, اور سارا کبھی اس کے شیلٹر کبھی اس کا شیلٹر. یہ جو بلاول صاحب فرما رہے ہیں یہ مجھے بتانا فرمائیں گے کہ ایان علی اور ان کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ میں کیوں تھیں؟ یہ کچھ بتا, ان کے 7 جو صدقے کے بکرے وہ جعلی اکاؤنٹ سے کیوں تھے؟ جعلی پیسوں سے صدقہ ہو جاتا ہے اسلام میں, یہ جائز ہے؟ یہ مجھے بتائیں. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جی, یہ بالکل آن پوائنٹ ہیں. اور یہ مجھے کہ 62(1)(f) لاگو ہوتا ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو نکال دیتے ہیں آئین سے اس کو. یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو روٹی کپڑا مکان کا بھٹو صاحب 0 پوائنٹ سے ہم نے شروع کیا تھا, آج بھی اس 0 پوائنٹ پہ کیوں ہے یہ؟ اچھا یہ بتا دیں ان کے پاس 1.5 ارب کہاں سے آیا؟ محنت کی, نوکری کی, کوئی بزنس کیا؟ مجھے بتا دیں یہ کیسے 1 سال میں ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کمپنیوں کے اور چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں؟ یہ مکھیاں, مچھر اور یہ لاڑکانہ میں ایڈز اور یہ جو سیور, یہ لوگ کون ہیں سندھ میں رہتے ہوئے؟ انسانوں کے لوگ ہیں. یہ انسان ہے کہ کوئی جانوروں سے آگے مخلوق ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کمپنی جو چل رہی تھی کمپنی, اس کمپنی کا منشور کیا تھا؟ سرے محل, ایون فیلڈ, مے فیئرز, لٹو پٹو. آپ مجھے بتائیں کہ 48 مرتبہ وہ زرداری صاحب گئے دبئی میں اپنے ذاتی ٹورز پہ, تو یہ ذاتی پیسہ کیوں نہیں لگایا؟ مجھے بتائیں کہ جب زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت کتنا پیسہ تھا, اب کتنا ہے؟ مجھے بتائیں گے کہ کچھ بے نظیر بھٹو صاحب کی جائیداد ان کو جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بے نظیر صاحب نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. بنیادی طور پہ اگر اس کو ایک لائن میں کرے جائیں, آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. اور اپوزیشن پہ مجھے کیوں ابو بچاؤ نہیں, اس میں وہ کال بچاؤ سارے. صحیح قاضی صاحب, جو آل پارٹی جو یہ کانفرنس ہوئی ہے بار کونسل کی, اس میں 2 بڑے دلچسپ قسم کے نقطے ہیں. ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ صحافیوں کے اوپر جو کیسز درج کیے گئے ہیں بغاوت کے, وہ ناقابل قبول ہیں, یہ چیز بالکل بہت خلاف ہے انسانی حقوق کے. لیکن پھر ساتھ ہی اگلی ہی لائن میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ
کہ اگر صحافیوں کے اوپر کوئی اعتراضات ہوں تو انہیں اٹھایا نہ جائے بلکہ ان کے خلاف مقدمے عدالتوں میں لائے جائیں. دونوں میں سے کون سی چیز ذرا سوچ کے مجھے بتائیں کہ ریاست کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر ریاست مقدمہ لائے یا ویسے ہی اٹھا لے, دونوں میں سے کون سی بہتر آپشن؟ میں نے تو ایک اور تجویز دی تھی, اور وہ میری تجویز یہ تھی کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں. یہ میں 85 سے صحافت میں بھی ہوں. آپ 85 سے تمام ایجنسیز کو لگائیں, جس نے جو پرکس لیے وہ باہر نکال دیں. یہاں صحافت کی خرید و فروخت کب شروع ہوئی, میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوئی, ذرا نکال کے دکھائیں. یہ ہونڈا 70 سے جو ہے وہ کیسے آئی SUVs پہ, وہ ہمیں بتا دیں. قاضی صاحب سنا اس میں بہت شرفا کے نام آتے ہیں ضرور. کیسے صحیح قاضی صاحب, میں نے پرانے سول سرونٹ سے سنا ہے کہ اس میں بڑے شرفا کے نام آتے ہیں. وہ لسٹیں بڑی لمبی ہیں. وہ صحیح قاضی صاحب, وہ لسٹیں بڑی لمبی ہیں. ایک دن ایک صاحب بہت زیادہ بول رہے تھے اسی چیز کے حوالے سے, لفافوں کے اور سب چیزوں کے, تو مجھے کسی سول سرونٹ پرانے جو ریٹائرڈ تھے انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں ذاتی طور پہ اس نالج میں ہوں کہ ہم ان کو ہر مہینے دیتے تھے. اور وہی صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بہت بڑی تقریر کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے منسٹری آف انفارمیشن کا یا IB کا, اس سے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکے گا. نہیں, تو وہ تو اچھا کر رہے تھے, جو اس بیماری میں مبتلا تھے اسی کی چرچا کر رہے تھے کہ اس میں نہ ہو. صحیح خاص میں بڑا مسئلہ ہے, یہ میں آپ کو واقعہ سچا سنا رہا ہوں. میں یہ چلیں اچھی بات کی آپ نے, اس طرف نہیں جاتے, مگر آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ یہاں ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں ریاست کے مختلف دڑوں میں, اگر کسی چیز کو منہا اور منفی کر دیا گیا ہے تو اس ملک کے عوام ہے. یہاں پہ یہ تو بحث ہو رہی ہے جج کیسے لگانا ہے اور کس کا لگے اور کس کا نہ لگے. یہاں پہ اختیارات کی تقسیم کی لڑائی ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم, یار میں 18ویں ترمیم کا کیا کروں, یہ تو میرے ولید بھائی بیٹھے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں, میرے جو رائٹس لکھے ہیں مجھے وہ رائٹس ہی دے دو یار, باقی 18ویں ترمیم جہنم میں جائے, اس کے 1 سے لے کے 40 تک جو ہے وہ دے دو, اسے پرنسپل آف پالیسی بند. بات یہ ہے, یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے. اور ریاست, میں آج پھر کوٹ کروں گا ایک بڑے آدمی کو, اٹ ہیز بیکم اے کمیٹی ٹو رن دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی. آج میں اپنی گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آج رپورٹ آئی ہے کہ پتہ نہیں 15,000 ارب روپیہ ہمارا جو ہے یہ گاڑیوں کا سیکٹر کھا گیا. اس سے پہلے IPPs کی رپورٹ آئی تھی, یہ کھا گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے یار, یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے, ہمارا ان سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ جو جتنی بڑی بڑی قانونی, اور پھر کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا جو پکڑتے ہیں بندہ, پورے وکلاء کی ایک انتہائی اسپک اینڈ اسپین سوٹ پہن کے ایک قطار کھڑی ہو جاتی ہے, ہیومن رائٹس جو ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عوام کی سیاست کو بحال کیسے کیا جائے. ہم اس سیاست کو اس اشرافیہ کی اپنی گندی لڑائیوں سے اور اپنے گندے پیسوں کی لڑائیوں سے اور اس کھینچا تانی سے نکال کے اسے زمین پر کیسے لائیں, کھیتوں میں کیسے لائیں, کھلیانوں میں کیسے لائیں, وہ نہیں ہو رہا. اب مجھے بتائیں, ہر جگہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ بن گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ جو قبضہ گروپ ہے اس نے ایک بھتیجے کو LLB بھی کروا لی, سچی جھوٹی. لوگ اب عدالتوں پہ اتنا ایمان نہیں رکھتے جتنے قبضہ گروپوں پہ رکھتے ہیں. مجھے بتائیں, اور جج نہیں فیصلے کرتے ان کے خلاف. میں آپ کو باتیں زیادہ نہیں کر سکتے ہم. جی بتائیں. ٹھیک, ذرا روکیں. ولی صاحب یہ ایک امپورٹنٹ, سینیٹر ولی صاحب یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے, ریاستی ادارے جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو, خاص کر کے جرنلسٹ کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, وہ گم ہو جاتے ہیں 4-5 دن کے لیے, پھر واپس آ جاتے ہیں. واپس آ کے کوئی کہتا ہے میں سیر پہ چلا گیا تھا, میں دوسری بیوی کو ملنے چلا گیا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو پھر دوسری آپشن یہ ہے, اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریاستی اداروں کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کسی نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, کسی نے باہر کے کسی سے پیسے پکڑے ہیں, کسی کے بینک اکاؤنٹ میں ایسے پیسے ہیں, یا اس کا سٹائل آف لیونگ ایسا ہے, یا گاڑیاں اتنی بڑی رکھی ہوئی ہیں, تو پھر اس کے اوپر ایک کیس لے کر آئیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ کسی دشمن کی ایجنسی سے کر رہا ہے. لیکن یہاں بار کونسل نے دو, آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ, 2 کانٹرڈکٹری باتیں کر دی ہیں. ایک لائن میں لکھا ہے کہ صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات, میڈیا ہاؤسز پر پابندیاں اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں, اور ریاست اور لاپتہ کرنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جائے. پھر اگلی لائن میں لکھا ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کی آڑ میں شہریوں کی آزادیوں اور بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. اجلاس اس کی مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے. کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اسے عدالت کے سامنے لایا جائے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ریاست کے پاس بیسکلی طور پہ 2 آپشنز ہیں جس میں آپ کی حکومت کا رول ہے. یا تو اگر کسی سٹیزن کے خلاف یہ ایویڈنس ہے کہ وہ ایک ایسی کارروائی کر رہا ہے
جو قانون کے خلاف ہے، پیسے پکڑ رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، کسی کو انفارمیشن چوری کر کے دے رہا ہے، کسی ادارے سے نکال رہا ہے، تو پھر اسٹیٹ ایجنسیز کو اس کے خلاف کیس لانا چاہیے. لیکن جو کیس لائے ہیں ابھی ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس بھی نہیں لانے چاہیے. تو اب اس کا حل آپ کے دو کیسز تھے، اور بلکہ میرے خیال میں جو اتنا یہ شور مچتا ہے، میرا اپنا بھی ویو ہے اس پہ آن مسنگ پرسنز، اور میری والدہ اس کمیٹی کا حصہ بھی رہی ہوئی ہے کمیشن کا. اچھا. اور کچھ لوگوں کی بازیابی میں بھی ان کا کوئی کردار رہا جس پہ مجھے بڑا فخر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا اولین فریضہ، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اپنے شہریوں کی جان و مال کا حفاظت ہے. اینڈ یس، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی جمہوری نظام ہے کہ اگر کچھ افراد لاپتہ ہو بھی گئے تو دیکھیں کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر کارروائی کی. اور دیکھیں نا، یہ عدلیہ کی تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ داد بھی نہیں دیتے کہ کس طرح انہوں نے چڑھائی کی، کس طرح پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، کس طرح شری مزاری صاحبہ نے، کس طرح شبلی فراز صاحب نے، کس طرح اسد عمر صاحب نے. ایوری بڈی سیڈ وی سپورٹ. تو کیس ہونا چاہیے، بالکل کیس ہونا چاہیے اور قانون کے طریقے سے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے کی بحث تو آپ نے دیکھی آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے بھی، بار کونسل کے حوالے سے بھی، لیکن آج ایک اور بھی بہت ہی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ اس وقت ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی حکومت کو یہ حکم دیا ہے، یہ احکام جاری کیا ہے، انسٹرکشن دی ہے کہ فارن سیکرٹری جو ہیں پاکستان کے، وہ اس لندن میں برٹش پاکستان کے ہائی کمیشن کے تھرو نواز شریف صاحب کو 22 ستمبر تک مجبور کریں، ان کو لے کر آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، ان کو سرنڈر کروائیں. یہ نواز شریف صاحب کے لیے کس قسم کا چیلنج ہے پولیٹیکل طور پہ، اور خود عمران خان حکومت کے لیے یہ کس قسم کا چیلنج ہے، اس پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ کی حکومت کیا کرے گی جبکہ کورٹ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ فارن سیکرٹری جو ہیں وہ یہ چیز کر کے دکھائیں؟ مجھے جہاں تک اس بالکل علم ہے اس چیز کا، اس کورٹ کے حکم کا، وہ یہ ہے کہ فارن سیکرٹری، کیونکہ وہ سارے سفارتی افسران کے سربراہ ہوتے ہیں. یہ تو ایک دن پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو ہائی کمیشن ہے لندن میں اس کے تھرو، لیکن آج یہ مزید بات انہوں نے کی ہے کہ فارن سیکرٹری کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے، مجھے تو اگر تھوڑی سی حیرانی ہوگی اگر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ان کو لے کے آئیں. زیادہ سے زیادہ یہی کورٹ ان کو کہہ سکتی ہے کہ ان تک وارنٹ پہنچائیں. ان کو لے کے آنا تو تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب برٹش گورنمنٹ، کیونکہ ان کی سرزمین پہ وہ ہیں، اور جب وہ کنسنٹ کرے گی اور وہ کنسیڈ کرے گی تو پھر ہی وہ مجبوراً. تو آپ کی گورنمنٹ یہی کرے گی کہ میکسیمم وارنٹ سرو کر دیں گے؟ جی، اور کورٹ بھی آرڈر میکسیمم پاکستان کے افسران کو، اس کے بعد کچھ نہیں کریں گے، بس آپ وارنٹ دے دیں گے. نہیں، اور پاکستان آلریڈی برٹش گورنمنٹ کو لکھ چکی ہوئی ہے. تو جو ڈپلومیٹک ایفرٹس، اور میرے خیال میں شاید فارن سیکرٹری صاحب کے ذریعے اضافی، آپ تو وکیل بھی ہیں نا. جی، جب ان کو وارنٹ سرو کریں گے وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا، کورٹ کہہ رہی ہے بلائیں، پھر کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ نہیں جی، وہ میں نے عرض کیا نا کہ برٹش گورنمنٹ کو پرسویڈ کرنے کی میکسیمم جو کوشش ہو سکتی ہے کہ ہی از اے فیوجیٹو فرام جسٹس، ہی از ان یور ٹیریٹری، آپ انہیں ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. ایک برٹش یہاں پر ہو، ایکیوزڈ ہو پاکستان کے اندر، برٹش سٹیزن ہو، وہاں پر برطانیہ میں لندن میں ایک عدالت کہتی ہے اور حکم دے دیتی ہے برٹش گورنمنٹ وارنٹ بھی سرو کروا دیا پاکستان کی حکومت سے، وہ پھر بھی نہیں جاتا، پھر کیا کرے گی؟ پاکستان گورنمنٹ اگر نہ چاہے گی تو وہ نہیں جائے گا. اگر اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ سے برٹن کی اس طرح کی آپ کی حکومت کو برطانیہ کی حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور ان کو کیا ایکسپلینیشن دیں گے کہ ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیژن کر کے بھیجا ہوا ہے؟ نہیں جی، ہم تو ان کو کہیں گے کہ یہ وہ سرکمسٹانسز تھے، اور یہ اب وہ سرکمسٹانسز نہیں رہے. وہ ایک ایمرجنسی تھی، لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر تھا، لیکن اب واضح ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ فیوجیٹو فرام جسٹس ہے، انہیں ہینڈ اوور کیا جائے. نواز شریف صاحب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایمرجنسی ابھی بھی کنٹینیو کرتی ہے. پرہیپس برٹش گورنمنٹ کے سامنے آئی سپوز یہاں پہ تو انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں مانی گئی نا بات. یہاں پہ تو نواز شریف صاحب یہ ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں یا پریشان ہوں گے یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ہی از انجوائنگ. اچھا، وہ بارش ہوتی ہے تو چھتری لے کے نکلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، حسن کے باغیچے میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں. ان کو ایک پروکلیم افینڈر ڈکلیئر ہو رہے ہیں، ان کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے. نہیں، یہ پتہ ہے ان کو کہ جہاں سے آئے گا وہیں سے میاں دے نعرے بجن گے. اچھا، پہلی بات. تو ان کے پولیٹیکل بیس کے لیے کیا ہے؟ دوسرے نہیں، کوئی بیس بوس نہیں، بیس قائم ہے 20 سال بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات شروع سے کرتے ہیں. یہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب خود چاہیں گے تو آئیں گے، ورنہ یہ حکومت نہیں لا سکتی. اسحاق ڈار کو لے آئی حکومت، حسن نواز کو لے آئی، حسین نواز کو لے آئی، علی عمران کو لے آئی، اور الطاف حسین کو جو سب سے بڑا اس کو لے آئی، اور اس کے علاوہ وہ جو سلمان شہباز ہے اس کو لے آئی. نہیں لا سکتی، وہ پناہ لے لیتے ہیں. پھر دوسری بات ہے، اس حکومت نے خود، برٹش نے ان سے پوچھا جب یہ بھجوا رہے تھے تو پوچھا کہ بھائی کس مجرم ہے، کس وجہ سے بھجوا رہے ہو، کیوں بھجوا رہے ہو؟ انہوں نے کیبنٹ کا فیصلہ لگایا،
میڈیکل ساتھ لگائی اور عدالت کا فیصلہ گیا اور کہا کہ تحفہ قبول کیجئے. اب تحفہ انہوں نے قبول کیا, جب وہ واپس کریں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ برٹش آپ کو کیا بھیجے, وہ برٹش گورنمنٹ ہے. سعید قاضی صاحب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں یہ کس کے لیے زیادہ باعث شرم ہے, عمران خان کی حکومت کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے؟ میرے خیال میں تھوڑا سارے اس میں حصہ لے لیں تو بڑا بہتر ہوگا. اگر میں تھوڑی سی بات کر دوں, 2016 میں ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی انڈیا کا اور انگلینڈ کا ہوا تھا. 5500 فیوجیٹو ہیں وہاں پہ جو پیسے چوری کر کے انگلینڈ سے گئے ہیں, اور اس عرصے میں صرف ایک واپس آیا ہے. پورا اہتمام ہے برطانوی قوانین میں, بنیادی طور پر ان کا ذریعہ معاش ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل انٹیگریٹی کے تحت تقریباً $1 ٹریلین چوری ہوتا ہے ہماری دنیا سے, اور وہ ادھر جاتا ہے, اور وہ ایک ایز اے میٹر آف پالیسی ہے. وہاں دنیا کے کئی جرائم پیشہ لوگ رہے ہیں. پنوشے وہاں رہا ہے جس نے 73 میں قتل عام کیا تھا چلی میں. الطاف حسین صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا وہ واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے انتہائی جو ہے وہ یہ جو اس گورنمنٹ نے جس طریقے سے ان کو بھیجا, بڑا شیڈی طریقے سے بھیجا, اور اب ان کے اپنے وزیر ان کے سامنے جھوٹ بولتے رہے, اور اب یہ سبکی بھی ان کی ہوئی. لہذا وہ واپس نہیں آئیں گے, اپنی مرضی سے آئیں گے, اور انہوں نے ان کو بھیج دیا. اور اب ویسے اب یہ گفتگو جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہو تو ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ ہاں اگر پاؤں نیچے رکھیں, زور لگائیں, بات کریں تو وہ آ بھی سکتے ہیں, مگر شاید ہم انہیں لانا نہیں چاہتے کیونکہ اگلے ارینجمنٹ کچھ اور ہوں گے, اور ان ارینجمنٹ میں کہیں شریف ڈائنیسٹی ایڈجسٹ ہوتی نظر نہیں آتی. جی محیط بھائی. سعید قاضی صاحب ایک طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ آپ کی حکومت ویسے لانا چاہتی ہے ان کو کہ آپ لوگ بھی بس ہوا میں کیوں جی سینیٹر صاحب لانا چاہتے ہیں آپ نواز شریف صاحب؟ ایبسلیوٹلی جی, میں نے تو آپ کو عرض کیا نا جی, جو اور عدالت نے بھی یقین میں رکھتا ہوں کہ بالکل صحیح, فارن سیکرٹری وہ ڈپلومیٹک چینل سے ہی ہم کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو. یس, وارنٹس پہنچا کے قانون کی عملداری پاکستان کی لانا چاہتے ہیں, اور جب وہ وارنٹ سرو کریں گے ان کو فارن آفس والے آپ کے ہائی کمشنر سرو کریں گے, وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, اس کے بعد تو پھر آپ کو برطانوی حکومت سے بات کرنی پڑے. بالکل جی, نہیں وارنٹ وہ ریسیو بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو برطانیہ کی سرزمین سے نکال, مطلب ان کو پکڑ کے لے کے گردن سے پکڑ کے اگر جہاز میں بٹھا کے لے آئے, آپ کو کیس نہیں, اگر گردن میں پکڑ کے جہاز میں بٹھا کے لے آئے تو کڈنیپنگ کا کیس وہاں بن جائے گا جب تک برٹش گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی. آپ کی جو ول ہے وہ تو اس وقت چیک ہو جائے گی نا, کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر آپ برطانیہ کے اندر ایک کیس انسٹیٹیوٹ کریں گے, اور اس کیس کے اندر برطانوی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کو آ کے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں. وہ تو سر ہم نے ایون فیلڈ بھی لینا تھا, کریں گے آپ یہ؟ جی, میں اس کی اتنی زیادہ تفصیلات اس حوالے سے نہیں جانتا کہ پاکستان میں لگے ہوئے الزام کے اوپر جوڈیشل کاروائی انگلینڈ میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں یہ کیس چلائیں جا کے, جو یہاں چل رہا ہے. آپ لائر ہیں, مجھے بتائیں ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں, یہ تو یہاں چل رہا ہے کیس, کیونکہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن اس کورٹ کی ہے. اور نہیں, لیکن جب آپ کی حکومت اگر وہاں پہ کہے کہ یہ اس وجہ سے یہاں سے گئے تھے, لیکن اب وہ وجہ رہی نہیں ہے, عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے, عدالت کی پرمیشن سے گئے تھے, ہمیں ان کو واپس دلایا جائے. وہ ایک علیحدہ سیٹ آف پروسیڈنگز ہوگا, بھلے وہ ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشل ہو, اگر وہ وہاں تک نوبت آتی ہے. وہ صرف ان کا امریکی ایک جواز, برطانیہ سے بہت سے لوگوں کو وہ اس جواز کو جولین اسانج, جی وہ کتنے سال بعد آیا ہے پھر نا, ابھی بھی نہیں گیا, اور وہاں گیا تو نہیں ہے ویسے. ہاں, اور کوئی وہاں پہ بھی کوئی ٹریٹی کا ایشو تھا, لیکن میں عرض صرف یہی ہے کہ وہ اس کو انتظامی ہو یا عدالتی طریقہ ہو, یہی جو بھی متعلقہ اتھارٹی ہے اس کو یہی مائل کرنا پڑے گا نا کہ جی یہ فیوجیٹو ہے, ہمیں ملک میں. سر ان کو ایک اور پلس پوائنٹ ہے, تشویشناک حد تک تو وہ بیمار نہیں ہیں, لیکن وہ بیمار ہیں. لندن آنکالوجی سینٹر جو ہے ہارلے اسٹریٹ میں, ان میں ان کا کلاسیفائڈ ریکارڈ ہے اور سارا کچھ ہے. تو اس لیے جو میڈیکل بنیادوں پر وہاں تو بڑا انسان کی عزت ہے نا, انسان بڑا اہم ہوتا ہے, تو میڈیکل بنیادوں پر نہیں ثابت کرنا پڑے گا نا کہ میری کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہے کہ میں واپس نہیں جا سکتا, ہوائی جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتا. سر یہ تو وہ بتا رہے ہیں نا, ڈاکٹر اتنی تو بتا رہے ہیں, جو 70 سال کا ایک بابا ہو, ہمارا بزرگ ہو, جو اس میں بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ نواز شریف صاحب میں ہیں کہ وہ سفر نہیں کر سکتے, وہ کرونا میں, اچھا کرونا میں واپس نہیں آ سکتے. شہباز شریف آ گئے ہیں عروج میں, اور اب تو بچے اسکول جا رہے ہیں, وہ واپس نہیں آ جائے آپ بھی سر اسکول, واپس بچے اسکول جا رہے ہیں. وقت ہمارا ختم ہوا. ناظرین یہ بحث آپ نے دیکھی مختلف ایشوز کے اوپر, فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.